बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तामीरात को सनत का दर्जा दिया। साथ साथ तामीरात के लिए एक तारीखी पैकेज का भी ऐलान किया गया। उस पैकेज के बाद क्या पाकिस्तान में तामीरात का पहिया चल पड़ा है? क्या तामीरात अब पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं? ये सब मालूम करने के लिए मौजूद हैं आबाद हाउस में, जो पाकिस्तान के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक अंजुमन का मरकजी दफ्तर है। चलते हैं बिल्डर्स डेवलपर्स की तरफ, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि पैकेज ने उनकी इंडस्ट्री को क्या सहारा दिया है। हमारा जो डेली वेजर है, हमारे जो तरखान है, हमारे जो पेंट करने वाले हैं, इन सारे लोगों को रोजगार मिले। पंजाब के अंदर 163 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए की हमने फैसला किया था कि लो कॉस्ट हाउसिंग को हम सब्सिडीज देंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ बहुत ही सीनियर पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद होंगे आबाद के चेयरमैन फैयाज इलियास साहब, उनके साथ मौजूद होंगे जुनेद तालू साहब, साबिक चेयरमैन है, और साथ साथ मुर्तज़ा के जुल्फी साहब हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं। आबाद हो या बिल्डिंग कंट्रोल हो, इस हवाले से ख़ास तौर पर उनकी एक बड़ी ग्रिप पाई जाती है, एक बड़ी रिसर्च पाई जाती है। फैयाज साहब बहुत शुक्रिया आपका, जुनेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जुल्फी साहब आप तो हमारी टीम का हिस्सा है, आपका भी शुक्रिया। फैयाज साहब आपसे शुरू करूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब एक पैकेज देते हैं, उसके बाद एक उम्मीद थी कि शायद तामीरात उसी तरीके से शुरू हो पाएंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर रुका था, जिस जगह पे स्टॉपर लगा था, जिस जगह पर आकर जो है वो लोगों का पैसा किसी जगह आकर फंस गया था, जिस जगह आकर बिल्डर्स जो है वो किसी जगह पर रुक गए थे। महसूस हो रहा था कि शायद मईशत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जब तामीरात शुरू होंगी। क्या सिलसिला है? क्या पीएम साहब के पैकेज के बाद खास तौर पर कोई फर्क पड़ा है? आप लोगों का काम शुरू हुआ है, एनओसीज मिल रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है? जैसे कि आपका सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पैकेज दिया, देखें सबसे बड़ी तो अगर हम इस यहाँ पे बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज मिलना एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है, और हमेशा हम शुक्रगुजार रहे प्राइम मिनिस्टर साहब का इस सिलसिले में। क्योंकि अगर हम पास्ट हम हिस्ट्री देखते हैं अगर पाकिस्तान की, तो पिछले 70 साल में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई आपके चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा फोकस किया हो किसी इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अगर उसमें हम देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जो इंडस्ट्री, अगर ये इंडस्ट्री बेहतर होती है या इसमें काम होता है, तो उसके साथ तमाम जो 70 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं, वो उन इंडस्ट्रीज़ में भी काम होता है, उनका पहिया भी चलता है। जैसे कि पिछले 70 साल में कंस्ट्रक्शन को कभी भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, और पिछले साल जिस वक्त हम पैंडेमिक से गुजर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से दिया गया। इसके अलावा इसमें कंस्ट्रक्शन पैकेज का भी जो है वो अनाउंसमेंट किया गया 2020 जुलाई में भी, जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स थे। इसमें जैसे कि आपके वो अखराजात या वो आपके एसेट्स हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं या फिक्स टैक्स रिजीम के तहत आप जो प्रोजेक्ट्स करते हैं टू बूस्ट दिस इंडस्ट्री। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पैकेज था कि इस इंडस्ट्री को हमें बेहतर करना है, और इस बेहतर करने के साथ दूसरी इंडस्ट्री को भी हमें चलाना है, तो इन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम के हवाले से एक पैकेज दिया कि उस स्कीम के तहत अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, तो उस लिहाज से आपको जो बेनिफिट्स मिलने हैं, टैक्स में जो छूट मिलनी है, वो आपको उसमें मिलेगी। इसके अलावा जो वो आपके एसेट्स जो आप अनडिक्लेयर्ड हैं या आपने डिक्लेयर नहीं है कि उन बिल्डर्स के लिए या उस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, तो वो आप एसेट्स भी अपने डिक्लेयर कर सकते हैं। अदर दैन दिस, इसके अलावा जो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट था, उसमें भी जो 2020 में जो ख़त्म हो रहा था, उसको भी इन्होंने एक्सटेंड किया। तो हम समझते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस वक्त फोकस किया जा रहा है, इट्स अ मदर इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्री। अगर ये इंडस्ट्री काम करेगी तो आप देखें कि पूरे मुल्क का जो आपका इकोनॉमिकल साइकिल है उसमें बहुत बड़ी चेंजेस आनी है। आपके सवाल में फैयाज साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि चेंजेस आनी है, इकोनॉमी के साथ सपोर्टिंग एक टूल की तरह जो है वो आबाद ने या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने चलना है, ये कुछ हो सका है अभी तक? क्योंकि अब तो पैकेज अनाउंस हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है, 4 से 8 महीने इसके ऊपर हो गए हैं। तो इस सारे अरसे के अंदर कुछ तब्दीली आपको महसूस हुई है, या बस एक टाइटल एक खूबसूरत सा मिल गया है कि ये भी एक इंडस्ट्री है, और एक जो है वो आप कह लें कि शनाख्त एक मिल गई है, और उसके बाद शनाख्त के बाद आगे कुछ नहीं है? कुछ आगे की तरफ बढ़ी चीज़ें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, इनिशियली जब ये पैकेज दिया गया या इस इंडस्ट्री पे काम स्टार्ट पूरी तरीके से किया गया, बहुत सारे हर्डल्स थी, बहुत सारे पॉलिसीज इश्यूज थे, रूल्स में, बायलॉज में बहुत सारे मामला थे, जिसको ये एक वो प्रोसीजर और जिसमें टाइम टेकिंग था, जिसमें टाइम दरकार था। और अब तकरीबन 95% हम समझते हैं कि जो पिछले 6-8 महीने में जो हर्डल्स थे वो तमाम क्लियर कर दिए गए हैं।
اگر آج آپ انڈسٹری کو دیکھیں تو پورے پاکستان میں زور و شور سے اس وقت کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز ہیں. خاص طور پہ آپ پنجاب کے ایریا، پنجاب ریجن میں دیکھتے ہیں یا کے پی کے میں، بلوچستان، ان سارے ریجن میں بے تحاشا اس وقت کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. یہی وہ وجوہات ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت سریے کی جو شارٹیج آ رہی ہے، سیمنٹ کا جو ہے وہ ریٹ کا بڑھنا، جو کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ریٹ سریے کے بڑھ رہے ہیں یا سیمنٹ کے بڑھ رہے ہیں، یہ ایک ادر پوائنٹ ہے جس پہ ہماری آلریڈی ڈسکشن ہے کہ یہ ریٹ بڑھنے نہیں چاہیے. بالکل. بٹ اس وقت سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں. سارا سریہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے یہاں پہ، جو اسٹیل ملز یا اسٹیل ری رولنگ ملز یہاں پہ کراچی میں ہیں یا سندھ میں جو ہے، ان کا سارا اسٹیل جو ہے وہ 80% جو ہے وہ پنجاب جا رہا ہے جہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. چاہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس ہوں، چاہے یہ آپ کے پبلک سیلز پروجیکٹ جو بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے وہ ممبران جو پورے پاکستان میں ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. بٹ یہاں پہ ایک بات کہتے ہوئے بڑا افسوس ہمیں ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو بڑا دیکھتے ہیں کہ کراچی شہر جو دنیا کے تیسرے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے فیاض علاوہ صاحب میں دوبارہ کراچی کو لے کے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. تھوڑا جنید صاحب کو شامل کرتے ہیں. جنید صاحب، خاص طور پر جس طرح سے کہ فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کا معاملہ ہے، کیونکہ سارے پاکستان کی نظریں کراچی کی طرف ہوتی ہیں کہ کراچی سے ہی جو ہے وہ معیشت نے چلنا ہے. ظاہر ہے پورٹ سٹی ہے، پاکستان کا واحد پورٹ سٹی ہے. خیر گوادر بھی اب موجود ہے لیکن اس طریقے سے اب ایکٹیویٹی ابھی فی الحال وہاں پر نہیں ہے. کراچی کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں چیئرمین صاحب سے بھی ان کا موقف ضرور لوں گا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے بلڈرز کو وہ تمام سہولیات، وہ تمام فیسلٹیز، وہ تمام ریکگنیشن مل رہی ہے کہ جو ملک کے دیگر علاقوں کے اندر ہے، خاص طور پر جب ہم کمپیئر کرتے ہیں لاہور سے؟ دیکھیں، اگر آپ کراچی کو خالی لیتے ہیں اور بلکہ پورے سندھ کو لے لیں، صحیح، اگر سندھ کو لیتے ہیں اور اسپیشلی کراچی کو لیتے ہیں تو دیکھیں انسینٹیو تو جتنے وہاں مل رہے ہیں وہاں اتنے ہی کراچی والے لوگوں کو مل رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ پورے ملک کو لیں گے تو کراچی کے اندر، سندھ کے اندر جو بلڈر ہے وہ زیادہ کنسٹرکشن کا پورٹ فولیو کراچی کے اندر ہے. اچھا، اب کراچی کے اندر پورٹ فولیو موجود ہے، کیا وہ لوگ اس کا ایڈوانٹیج لے پا رہے ہیں؟ اچھا، ایڈوانٹیج لینے کے لیے جہاں بہت زیادہ کام ہوتا ہے وہاں مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی پروونس گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ جب سندھ کی بات آتی ہے تو وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور ان کو تھوڑا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ تھوڑا سا توجہ اپنی بڑھائیں، کیونکہ ان کے پورے سندھ اور کراچی سے ان کی معیشت، پورے ملک کی معیشت پہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پروونس آف سندھ جو ہے وہ اگر بہتر طریقے سے اس کو اسپیڈی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے، جیسے انہوں نے کیا بلڈنگ کنٹرول میں، انہوں نے ون ونڈو آپریشن اگر وہاں سے تھا تو انہوں نے بھی یہاں پہ سپورٹ کر کے یہ چیزیں کی. اب ظاہری بات ہے کہ جو مسائل ہیں وہ آہستہ آہستہ حل ہوں گے، اور یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. دیکھیں، ٹیکسٹائل ویلنگ نظر آتی ہے آپ کو تمام سیکٹرز کی کہ پیکج کی طرف ان کی ویلنگ ہے کہ ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے ان تمام چیزوں کو، ملک کی معیشت کو سپورٹ کرنے کی طرف، بلڈنگ انڈسٹری کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کروانے کے لیے ہم نے ویلنگ نظر آتی ہے آپ کی تمام اسٹیک ہولڈرز میں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ویلنگ بھی نظر آتی ہے اور ہمیں اس کی فیلنگ بھی محسوس ہو رہی ہے، فیلنگ بھی آ رہی ہے اس کی کہ یہ چیزیں ہوں گی، لیکن ٹائم ٹیکنگ ہے. وہ انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم بعد کراچی کے اندر بہت بہتر طریقے سے کام ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں نا، گورنمنٹ نے اگر آپ کہتے ہیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر کو پکڑا اور اس کی بہت بہتر پوزیشن ہے. آج اس کے فیگرز دیکھیں گے بہت بہتر ہیں. اس کے بعد انہوں نے اگر کسی انڈسٹری کو پکڑا تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری لی ہے گورنمنٹ نے، تو اس کے فیگرز کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنے بہتر ہیں. وہ پورا پہیا جو ہے پورے ملک کی معیشت کا وہ چلا سکتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آہستہ آہستہ پروونس آف سندھ اس کے اندر انوالو بھی ہو رہی ہے اور سپورٹ بھی کرنے جا رہی ہے. اور اگر معاملات کو بہتر طریقے سے اسپیڈی کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کراچی جو ہے وہ زیادہ بوم کر جائے گا پورے پاکستان کے ساتھ. اچھا زلفی صاحب، یہ تمام صورتحال آپ گفتگو سن ہی رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آباد ایک جو ہے وہ ایگزیکیوشن اینڈ پر ہے اور حکومت جو ہے وہ ایک ڈیلیورنگ اینڈ پر ہے. یہ تمام چیزوں نے مل کر جو ہے وہ ایک سسٹم کو بنانا ہے، ایک سسٹم کو آگے لے کر چلنا ہے. آپ کہاں محسوس کرتے ہیں کہ اس سارے پیکج کی ایگزیکیوشن کے اندر، چاہے وہ پھر آباد کی طرف سے ہو یا اس کے اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے ہو؟ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لاہور کی طرف دیکھیں، میں چیئرمین آواز سے بھی سوال ضرور کروں گا کہ وہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایل ڈی اے تقریباً ون ونڈو آپریشن کی طرف چلا گیا ہے. بہت حد تک وہاں پر جو ہے وہ بلڈرز کو پرابلمز نہیں آتے نقشے کی اپروول سے لے کے گراؤنڈ بریکنگ تک. لیکن یہاں سندھ میں ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ہرڈلز ہیں. کبھی جو ہے وہ کورٹس کا معاملہ آتا ہے، دیگر ادارے آتے ہیں. تو یہاں پہ حقیقت میں صورتحال کیا ہے زلفی صاحب؟ فواد صاحب، حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی چیئرمین آباد نے کہا کہ تعمیراتی صنعت چلتی ہے، تو 70 نہیں 72 صنعتیں چلتی ہیں. بدقسمتی یہ ہے اس شہر کی کہ اس کی تعمیراتی صنعت کو بند ہوئے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. جس شہر کی تعمیراتی صنعت بند ہو، یوں سمجھ لیں کہ وہ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے. بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا.
جن کے نقشے 1.5 سال 2 سال پہلے کے منظور تھے، آج اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اینٹی کرپشن کو چھوڑ دیا گیا ہے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اس وقت سب سے بدترین کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے. نیب اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے. سب سے بڑا ایک اور عالمیہ یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ سندھ گورنمنٹ میں کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو پڑھ کے اس کا صحیح ترجمہ کر سکے. یہ کیسی بات کی ہے؟ جی ایسی ہی بات ہے. دیکھیے سپریم کورٹ پہلے ڈائریکٹر لیگل جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے بلڈنگ کنٹرول میں. دیکھیے سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا کہ جی کنورژن بند کر دیں، پلاٹوں کی تبدیل استعمال اراضی پہ پابندی لگائی. سپریم کورٹ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کمرشل پلاٹ کے اوپر نقشہ پاس نہیں کرو. سپریم کورٹ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک عام آدمی کا نقشہ پاس نہیں کرو. کیوں پچھلے 1.5 سال سے نقشے پاس نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے سندھ گورنمنٹ نے بلڈر اینڈ ڈیولپرز سے لے کر ایک عام آدمی کو کہ بلڈرز خودکشیاں کر رہے ہیں. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے 2 لوگوں نے ایک صاحب مر چکے ہیں، اپنی جان دے چکے ہیں، دوسرے صاحب نے صرف اس وجہ سے ریٹائرمنٹ لے لیا کہ اینٹی کرپشن کا وہ افسر جو خود نیب کا ملزم ہے، جو خود غیر قانونی اپوائنٹ ہوا ہے، وہ شخص ایک لسٹ نکالتا ہے، 20 بلڈروں کے نام ڈال دیتا ہے، سارے بڑے بڑے آباد کے بلڈر ہوں یا دوسرے ہوں. جو اول تو یہ کہ سارے بلڈر نہیں ہیں، شہر کے اندر جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیکیدار مافیا الگ ہے، آباد کے ممبر الگ ہیں. وہ ایک لسٹ نکالتا ہے اور ایک لسٹ کے اوپر وہ 20 لاکھ روپے مانگتا ہے، اور وہ مانگتا ہے اس ایسے افسر سے 20 لاکھ روپے بلڈنگ کنٹرول کے جس نے کبھی زندگی میں 2 لاکھ روپے نہ لیے ہوں کسی سے. وہ شخص ریزائن کر کے چلا گیا. تو جب آپ اینٹی کرپشن کو صرف کرپشن کے لیے چھوڑ دیں گے، نیب اس طرف دیکھے گی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کتنی آپ کی بلڈنگیں جو ہیں قومی ورثہ کی بلڈنگوں یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول کو آزاد نہیں دیا جا رہا، آزاد ہاتھ نہیں دیا جا رہا کہ وہ کوئی کام کر سکے، کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف آ سکے، یہی معاملہ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بلڈنگ کنٹرول میں کراچی کی تعمیراتی صنعت کے رکنے کی وجہ یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 0 پر کھڑی ہے. میں زلفی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر آ گیا ہے کہ سندھ کے اندر اب بھی وہی معاملہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آفس سے دوسرے آفس تک کے چکر لگتے تھے، تو پھر تعمیراتی صنعت کس طریقے سے چل سکے گی؟ تو پھر تعمیرات کس طریقے سے ہو سکیں گی؟ پھر ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ملکی معیشت جو ہے وہ آگے کی طرف چلے گی؟ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. فیاض الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین آباد، سابق چیئرمین جنید تالو صاحب، مرتضیٰ کے زلفی صاحب. بہت اہم پینل ہے، ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تعمیرات کیسے چلیں گی، خاص طور پر سندھ کراچی کی بات ہو رہی ہے. فیاض صاحب، زلفی صاحب نے اس طریقے سے بتایا کہ کبھی اینٹی کرپشن کا معاملہ آتا ہے، کبھی نیب کا معاملہ آتا ہے. ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ بلڈرز جو ہے وہ اس طریقے کی پالیٹکس میں نہیں ہوتے، لیکن کام کرنے کے اندر الٹیمیٹلی آپ کو اداروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. NOCs کی صورت میں آپ کو اداروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، مختلف سرٹیفکیٹ کی صورت میں. لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں LDA موجود ہے، کسی حد تک آٹومیشن کے اوپر چلے گئے ہیں، کسی حد تک جو ہے ون ونڈو آپریشن کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آج بھی وہیں کھڑی نظر آتی ہے جہاں آج سے 2 سال 3 سال 5 سال پہلے تھی. یہ آپ کو کس حد تک متاثر کرتا ہے آپ کی کام کی رفتار کو؟ دیکھیں فواد، کہ جیسا آباد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے، اس کی نمائندگی پورے پاکستان میں ہے، اور جیسے کراچی یا سندھ میں ہمارے ممبرز بھرپور جو ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں، اسی طرح سے پنجاب میں، پورے لاہور میں اور دوسرے شہروں میں ہے، KPK پشاور وغیرہ میں بھی کام ہو رہا ہے ہمارا. ہم اگر پچھلے ادوار میں دیکھتے ہیں تو کراچی ایز اے اکنامیکل ہب آف پاکستان 90% آپ کی جو ہے ریونیو جنریٹ کر کے سندھ کو دیتا ہے، اور 65% آپ فیڈرل کا جو ہے ریونیوز آپ جو ہے کراچی سیکٹر جو کراچی جو ہے جنریٹ کر کے دیتا ہے. ہماری بدقسمتی کا کچھ یہ حال ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو اسسمنٹ کریں کراچی کو، ناٹ اونلی کراچی، آپ پورے سندھ کی اگر بات کریں تو جو شہر جو صوبہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا، 80% جس کا کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن ہوتا تھا اس کنسٹرکشن انڈسٹری میں، آج میں سمجھتا ہوں وہ 10% بھی نہیں ہے. ہم آج ایز اے پروونس سندھ یا ایز اے شہر کراچی، ہم جو ہے اس کنسٹرکشن انڈسٹری وائز کمپیئر کرتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں پنجاب سے. ایون ہم KPK سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں کہ جو اس وقت معاملات ہیں، اپروولز کی جو مشکلات ہیں، ڈپارٹمنٹل جو ہرڈلز ہیں، ہمیں NOC کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت مشکل پہلے بھی تھی اور مزید اس میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. پچھلے مہینوں میں اس میں 1 ونڈو سیل کے تحت ایک ونڈو اوپن کی گئی کہ اس میں اس ڈپارٹمنٹ کے تحت 1 ونڈو سیل میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت اس میں ود ان 45 ڈیز جو ہے اپروول دے دیے جائیں گے. لیکن اگین بدقسمتی ہماری ہے کہ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی اپروولز جو ہے وہ نہیں دیے جا رہے،
اور جو मतलब वो विंडो सिर्फ विंडो ही रह गई है, वहाँ जाता कोई नहीं है। دیکھیں اس ونڈو वहाँ से चला तो जाता है, आता कुछ नहीं اس है। ونڈو کے تحت دیکھیں اگر جب آپ کمرشل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، ایک تو ریزیڈنشیل جو پروجیکٹس ہیں ان کی اپروول، لیکن پبلک سیلز پروجیکٹ کی جہاں بات کر رہے ہیں، جہاں پہ کمرشل پلاٹس ہیں، ان کی اپروولز میں بھی بے تحاشا مشکلات درکار ہیں۔ جو ہے ایک پیپر ورک ہوتا ہے جس کے تحت ایک پروجیکٹ اپروو کیا جاتا ہے، لیکن ان پروجیکٹ جو انلیگل طریقے سے کام کریں اس کی تو کوئی ایک ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں ہے، اور اس میں کروڑوں روپے کی جو ہے ایک ایک گھر یا جو انلیگل کنسٹرکشن کروائی جا رہی ہے، وہاں پہ اس میں سے رشوتیں یعنی لی کہ جا ہم رہی یہ ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی کام کا جان بوجھ کے راستہ روکا جا رہا ہے تاکہ غیر قانونی گروتھ بھی ہو، غیر قانونی کام بھی ہو، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے پیسے ڈوبتے جائیں۔ جنید صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، جس طریقے سے زلفی صاحب نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک ایسے سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں کہ جہاں سے جو ہے وہ چیزیں نکل کر لوگوں کو نہیں آ رہی، ایگزیکیوشن کی طرف نہیں آ رہی۔ کراچی کا جو بلڈر ہے وہ ظاہر ہے کہ اب بھی اسی طریقے سے پریشان ہے کہ جیسا پیکیج آنے سے پہلے بھی تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو آگے کی طرف کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ اس کا سولوشن کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کراچی کا بلڈر جو ہے وہ کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب انویسٹمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہرڈلز ہونے کے باوجود ظاہری بات ہے وہ ایک وقت تک ویٹ کرتا رہے گا، اور ابھی بھی ویٹ کر رہا ہے۔ جیسے زلفی صاحب نے بتایا کہ کام رکا ہوا ہے، چیزیں رکی ہوئی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہو رہی ہیں یا انیشیٹ ہو گئی ہیں اور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ہر چیز بہتر ہو جائے گی، تو بہتری کی طرف، کیونکہ ہماری یہ بلڈرز کی ہمارے جتنے ممبر ہیں ان کی انویسٹمنٹ تو ہوئی ہوئی ہے نا، ان کے پاس آج دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر یہ چیزوں کو بہتر نہ کیا تو دیکھیں سب سے بڑا نقصان بلڈر کی تو انویسٹمنٹ کا اپنی جگہ ہے، آپ کے پاس جو شارٹ فال آف یونٹس ہیں وہ آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ تیسرا، آپ کے پاس میجر جو ہے ملک اگر کرائسس میں آتا ہے تو امپلائمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کرائسس میں آتا ہے۔ آپ کا یہ وائس سیکٹر ہے ایگریکلچر کے بعد جو آپ کو اسکلڈ اینڈ ان اسکلڈ 70% 80% ان اسکلڈ امپلائمنٹ یہ سیکٹر دیتا ہے، اور باقی اسکلڈ 10-12-15% دیتا ہے۔ تو یہ نقصانات جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ بلڈر جو ہے ایک حد تک ویٹ کر رہا ہے، ویٹ کرتا رہے گا، اور امید بھی کر رہا ہے کہ بہت جب اتنے اچھے پیکیجز آ سکتے ہیں، اور اس پیکیجز کے اندر اگر بلڈر کراچی شہر یا سندھ شہر کے اندر ایکٹیویٹیز بوم نہ کرے، بوم کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بوم کرنے سے جی پیسہ کمائے۔ بلڈر پیسہ کماتا تو کوئی بھی آدمی کسی بھی بزنس میں کما سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی یہ فیلڈ ہے، اگر اس میں سہولتیں ہوں گی تو یہ کام آگے بڑھے گا، تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ سروائیو کریں گی۔ اور میں آپ کی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں ادارے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سرکل میں تو گھوم رہے ہیں، لیکن وہ اس انڈسٹری کو بھی، یہ انڈسٹری بھی سرکل میں گھوم رہی ہے، یہ ممبر بھی ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ جو باہر نکل کے جس کا ٹرن اوور ملک کے اندر اب معیشت میں جو بینیفٹ دے سکتا ہے، وہ بھی اس سرکل کی وجہ سے ایک جگہ پہ ڈمپ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، ہم امید بھی کرتے ہیں اور آپ کے چینل کے تھرو بالکل کہنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ بہت اچھا آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، کیونکہ انڈسٹری واقعی ایک فیڈرل گورنمنٹ ملک کی معیشت ایسی چلے گی، ملک کی معیشت اسی سے چلتی ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں جو ملکوں نے ترقی کی انہوں نے اس انڈسٹری کو بہت زیادہ انسینٹیو دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ جو ہرڈلز ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ سالو نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھے لوگ ہونے چاہیے ادارے کے اندر، کمپیٹنٹ اگر لوگوں کو رکھا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں گنجائش موجود ہے آگے بڑھنے کی؟ میں زلفی صاحب آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ۔ مجھے فیاض صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا، ایک بڑا ایشو تھا بینکوں سے لون کا، اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے مذاکرات ہوتے رہے، وہ چیز کہاں تک پہنچی؟ کچھ ٹیبل کے اوپر کوئی چیز ایسی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو سہولت مل سکے؟ فواد ایسا ہے کہ جیسے دیکھیں پچھلے ادوار میں اگر ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے، تو کبھی بھی ہمیں جو پرائیویٹ اینڈ کمرشل بینکس جو تھے یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا کبھی بھی کسی قسم کا اس لحاظ سے سپورٹ نہیں تھا کہ جو اس ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹس ہوں جو دنیا بھر میں ہوتی ہے، جو دنیا بھر میں ہے، اور بڑے لو مارجنز کے اوپر یہ انویسٹمنٹس کی جاتی ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کے اپنے گھر کے لیے، ان کی چھت کے لیے۔ ہمارے یہاں ادارہ ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن تھا، لیکن اس میں بھی اتنی فنڈز یا اتنے اویلیبل نہیں تھے کہ جو بھرپور طریقے سے کام کیے جا سکیں۔ اگین میں آپ سے کہوں گا، اب جو پالیسی میکنگ ہوئی ہے، جتنا اس پورے پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے، تو پرائم منسٹر کی طرف سے ایک ساتھ ساتھ جو چیز کی گئی، وہ اسٹیٹ بینک کو ایک انسٹرکشن دی گئی کہ جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ہیں، وہ اس ریل سیکٹر میں فنڈ کریں، اور جو کہ اپنے تمام پورٹ فولیو کا، جو بینک کا جتنا پورٹ فولیو ہے، اس کا 5% جو ہے فرسٹ فیز میں انویسٹمنٹ کیا جائے ان ریئل اسٹیٹ، ایک سال کے لیے ان فرسٹ فیز
اگر وہ بینکس اس میں فنڈنگ جو اماؤنٹ ہے جو کہ بنتا ہے تقریباً 378 یا 375 سے 380 ارب روپے کا اماؤنٹ بنتا ہے, وہ اس پیسہ اس ریئل اسٹیٹ میں آنا ہے فرسٹ فیز میں. تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ جب یہ پیسہ آنا ہے ود اے ویری لو مارجن پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے, مارگیج فائنینسنگ کے لیے, تو کتنا بڑا ایک چینج آنا ہے فرام دا ٹاپ لیول سے لے کے آگے کی طرف گئی ہے کہانی, ہے صرف ابھی پالیسی پیپرز تک ہی ہے. اس میں الحمدللہ ایسا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے رائٹ ٹائم پہ جو ڈیسیجن میکنگ اور جو پالیسی میکنگ جو ہوئی ہے, اور ہمارا فیڈرل سے اس سلسلے میں کمیونیکیشن رہتا ہے, تو یہ کام کا سلسلہ آغاز اس کا ہو چکا ہے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکیوشن فیز پر آنے والا ہے؟ نہیں, یہ آ چکی ہے. زلفی صاحب, جو صورتحال آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, ایک ایسی صورتحال میں کہ ایک 30-35 سال پرانا ایک ملازم ہو بلڈنگ کنٹرول کا, اس کو یہ کہا جائے کہ جی آپ کو فائل پڑھنا نہیں آتی اور آپ کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جاتا ہے, اسی طرح کے معاملات ہمیں سننے میں آتے ہیں. تو اس طریقے سے کس طریقے سے فیسلیٹیشن ہو سکے گی کہ جب افسران جو ہے ان کو کام سے روکا جائے گا یا افسران کام کرنے پر تیار نہیں ہوں گے؟ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں سندھ بلڈنگ تعمیراتی صنعت کے حوالے سے آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور آپ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ, ان دونوں کے درمیان سرد جنگ جاری ہے. اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں سیکرٹری بلدیات کے آفس کے لوگ. سیکرٹری بلدیات میں یہ رکھیے گا کہ نجم شاہ جو سیکرٹری بلدیات ہیں وہ نہیں, ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں جلال الدین جلالانی, فاروق بگٹی, یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو دیکھیں پھر ثبوت کی بات آ جائے گی. دیکھیں میں ثابت کرتا ہوں آپ کو, بالکل ثابت کرتا ہوں کہ 28 لوگوں, سپریم کورٹ نے جب ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کیا کیا کہ 28 لوگوں کو غیر قانونی تعمیرات کے اوپر معطل کر دیا. معطل کرنے کے بعد نہ سندھ لوکل گورنمنٹ میں, نہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں, نہ اینٹی کرپشن میں کوئی بھی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ جی جنید تالو نے اپنے پروجیکٹ میں کیا غیر قانونی تعمیرات کی ہیں. جب آپ غیر قانونی تعمیرات کو پکڑ ہی نہیں سکتے, کیپیبلٹی نہیں ہے, جب آپ کسی ایکسپرٹس کو بلا کر پکڑ ہی نہیں سکتے, اپنی پسند ناپسند پر لوگوں کو سسپینڈ کریں گے, لوگوں کو سندھ ٹرانسفر کریں گے, تو لوگ کیوں کام کریں گے؟ میں آپ کو انگلیوں پہ نام گنوا سکتا ہوں بلڈنگ کنٹرول کے وہ افسران جو اس وقت اس بلڈنگ کنٹرول کو ودن 15 days چلا نہیں سکتے, دوڑا سکتے ہیں, لیکن وہ سب کونوں میں اپنی عزتیں بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کام پر تیار نہیں ہے, آگے آ کے ڈیلیور کرنے پہ تیار نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد آئیں گے تو نئے پاکستان اسکیم جو ہے وزیر اعظم صاحب کی, اس کے اوپر بات کریں گے کہ 50 لاکھ گھر کب مل سکیں گے. آفٹر شارٹ پہ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. موجود ہے آباد کے دفتر میں, آباد ہاؤس میں, اور یہاں پر بات ہو رہی ہے آباد اور اس سے جڑی تعمیرات کی صنعت کے حوالے سے. خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان کا ایک ویژن ہے, ایک انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 50 لاکھ گھر پاکستانیوں کو دینے ہیں, سستے گھر پاکستانیوں کو دینے ہیں. آباد بھی اس کا حصہ ہے. کہاں تک معاملہ پہنچا, کیا لوگوں کو گھر ملنے کے لیے جو ان کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہونے والا یا نہیں؟ فیاض الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, چیئرمین آباد, انہی سے شروع کرتے ہیں. فیاض صاحب, پی ایم صاحب نے آپ لوگوں کو آن بورڈ لے کے, آپ لوگوں کو ساتھ ملا کے 50 لاکھ گھر بنانے کا ایک جو ہے وہ اعلان بھی کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آگے کی طرف چیزیں بھی کچھ گئیں. کہاں تک معاملہ پہنچا, آپ لوگ کس حد تک اس میں تعاون کر رہے ہیں؟ سر معاملہ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں اگین تمام پورے پاکستان کے حوالے سے, تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, تھوڑا سا میں آپ کو چاہوں گا کہ اس کی کچھ بریفنگ, کچھ ڈیٹیلز بھی بتاؤں. نیا پاکستان اسکیم کا جو ایک پروجیکٹ ہے یا یہ ایک خواب ہے, وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے, پاکستان کے ان شہریوں کے لیے ہے, رہنے والوں کے لیے جن کے لیے گھر جو ہے خواب کی طرح ہے, اور جن کو گھر ملنا آگے بھی ایسی نظر آتا ہے کہ ہم کی زندگی میں کبھی ان کو یہ چھت میسر نہ آ سکے. جیسا کہ پورے پاکستان کے لیے ہے, کسی ایک انڈیویجول کے لیے یہ بینیفٹ نہیں ہے جو نیا پاکستان کے تحت کام کرتے ہیں ہاؤسنگ اسکیم میں, یا روٹین جو کنسٹرکشن کام کرتے ہیں, کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے. جس شہر میں, جس صوبے میں یہ کام کیا جا رہا ہے, اس شہر کے لیے اور صوبے کے لیے یہ بینیفیشری ہے. اس وقت پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پہ باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے, پروجیکٹ اس کے لیے لانچ ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اگین اس میں بھی کچھ معاملات تھے, کچھ فائنینشیل اسپیکٹس تھے کہ جس کے فائنینشیل ارینجمنٹس کیسے کیا جائیں گے, لوگوں کو کس طرح سے پالیسی میکنگ کے تحت لوگوں کو کیسے گھر دیے جائیں صاف اور شفاف طریقے سے, کہ تاکہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیزیں ڈیولپ نہ ہو جس میں کوئی مسئلے مسائل ہوں. تو یہ تو ایک اس غریب آدمی کے لیے, چاہے وہ ٹیکسی چلانے والا ہو, ایک ریڑھی لگانے والا ہو, یا ایک گھر میں خانسما یا چوکیدار کام کرنے والا ہو, یہ پورا پاکستان میں یہ اسکیم ہے ہی انہی کے لیے, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے 30 لاکھ روپے کے جو گھر کا ایک دینا ہے, جس میں 10% جو کہ 3 لاکھ بنتا ہے وہ سبسڈی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے.
3 लाख रुपए जो है वो उस बायर को देने हैं सिर्फ जो वो घर खरीदना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। और 80% का जो फाइनेंस है वो आपके बैंक्स की तरफ से होगा, जो कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये तमाम बैंक्स जो है वो 80% लोन देंगे। तो एक आम आदमी को 3 लाख रुपए जो देने हैं 2 साल से 3 साल के अरसे में, तो वो मैं समझता हूँ हर लिहाज से, हर तरह से उनके लिए मुमकिन है ये करना। और ये मकान बनने के बाद और जो बैंक फाइनेंस है वो भी 15 से 20 साल में उसकी अदायगी है। बिल्कुल एक जो अगर देखें तो 5%, अगर आप 5 मरले का जो घर लेते हैं उसमें 5% आपको रिटर्न बैक सूरत में इंटरेस्ट की सूरत में देना है, और 7 मरले का उसमें जो है आपको 7% एग्जीक्यूशन कब तक होगी, जमीन पे कब तक नजर आएंगे फयाज साहब? कुछ ना कुछ तो नजर आए ना जमीन पे, कम से कम कोई हल्ला गुल्ला तो नजर आए ना। देखिए एक्टिविटी तो जब होती है जब इसके लिए सिंसेरिटी हो। हम देखते हैं कि अगर फेडरल की तरफ से तो इसमें बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है, KPK में भी हो चुके हैं, स्कीमें इसकी लॉन्च हो चुकी हैं, बलूचिस्तान में भी हो चुकी हैं। अगेन हम सिंध की तरफ आते हैं तो यहाँ ज़मीन के कुछ मामलात हैं। हम तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी हमारी ये दरख्वास्त भी रही है, बाहर हमारी मीटिंग भी होती रही है, और हमने कहा कि आज अगर सिंध में ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं नया पाकिस्तान के तहत, या रूटीन कंस्ट्रक्शन के मामलात या मसाइल को हल किया जाता है, ये तो सूबे के अपने बेनिफिट में, यहाँ से आपको रेवेन्यू है, आपको सारा जनरेट होना है, आपके मतलब शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बेतहाशा कमी है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं, जिसके तहत और मज़ीद काम किया जा सकता है। अर्बन डेवलपमेंट के साथ साथ जो आउटस्कर्ट्स में जो रूरल डेवलपमेंट है वहाँ पे भी काम होना चाहिए। तो सिंध में अभी बाकायदा जो है वो स्कीम्स लॉन्च नहीं हुई हैं नया पाकिस्तान के तहत, लेकिन प्रपोजल्स ऑलरेडी गए हुए हैं। रीज़न ये है कि जिसके प्रपोजल जो सबमिट हुए हैं, नेब्डा सिंध डिपार्टमेंट जो है, नया पाकिस्तान हाउसिंग डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर जो सिंध है इसके तहत, वहाँ प्रपोजल्स गए हुए हैं, जिसको नेस्पाक जो है वो वैल्यूएट करता है और उसकी तमाम अप्रूवल्स उसके थ्रू दी जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इंशाल्लाह कराची और सिंध में भी ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आएंगे और उस पर बाकायदा काम का आगाज़ हो जाएगा। जुनैद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का इतनी बड़ी एक स्कीम हो कि जिसमें जो है वो किसी एक ऐसे आदमी को जिसका ख्वाब ही हमेशा ख्वाब ही रह जाए, वो ख्वाब कब्र में उसके साथ ही चला जाए, लेकिन वो ख्वाब को अब ज़मीन पे भी लाने की एक कोशिश हो रही है कि उसकी ज़िंदगी में उसको कोई घर मिल जाए। कितनी बड़ी एक्टिविटी है जो मईशत के लिए होगी, कितनी बड़ी एक्टिविटी है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, जिस तरह से आप लोग हैं, उनके लिए होगी। देखें, इसके अंदर जो लोगों के ख्वाब थे तो पहले सिर्फ ख्वाब थे, अब कुछ भी है, अभी भी हम उसको ख्वाब कह सकते हैं, लेकिन उसकी हकीकत नज़र आने वाली है। हकीकत की तरफ जाने के लिए अगर इस फेडरल गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम अनाउंस की तो उसके साथ उसके अंदर जो प्रॉब्लम थे वो भी ख़त्म किए। जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि एक 5% जो है हर बैंक को, स्टेट बैंक को डायरेक्शन दी गई। 335 अरब रुपए या 350 अरब रुपए बनते हैं जो एक साल के अंदर जो कहा गया फाइनेंस करे। अच्छा, उस फाइनेंस करने के साथ एक क्लॉज थी फोरक्लोजर की, जो इस गवर्नमेंट ने, जो हमारे पास 70 साल से लगी हुई थी, इस गवर्नमेंट में ख़त्म की गई, और लोगों और बैंक को भी एक मजबूत फुट दिया गया कि वो बैंक जो है लोन दे सके, क्योंकि दुनिया श्योरिटी है ना, बैंक उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। आज तो बैंकों से लोन मिलते हैं, बड़े लोगों को मिलते थे, छोटे लोगों को लोन नहीं मिलता था, तो आज वो मिलने के चांस हो गए। अब ये है कि जिस वक्त भी यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, सिंध में भी इंशाल्लाह शुरू होगा, अगर यहाँ पे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों को घर भी मिलेगा जिन लोगों को, और उस इंस्टॉलमेंट में मिलेगा जिस पे वो किराया देते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा पूरे मुल्क में और स्पेशली कराची या सिंध में कि जो कच्ची आबादियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, और जो रूरल एरिया जो अर्बन के साथ टच कर रहे हैं वो डेवलप होगी, और जब कच्ची आबादियाँ ख़त्म होती हैं तो क्राइम भी खत्म होता है। तो ये सब बेनिफिट हैं। हाँ, इसमें एक चैलेंज है जो फेडरल गवर्नमेंट को, उसको ये जरूर देखना चाहिए कि आप जब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम करते हैं, और मैं आपको ये बता दूं, ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है ये पिछली गवर्नमेंट से चल रही है, और उस गवर्नमेंट से चलते हुए मेरा ख्याल है आबाद उसमें फुल इन्वॉल्व था और उसी ने प्रपोज किया था, तो उसके अंदर पूरे साल, पूरे जितना टेन्योर था, 2-4 मीटिंगें हुई होंगी, और इसके बाद हर थर्सडे को मीटिंग हो रही है और ये इम्प्लीमेंट की तरफ जा रहा है। अब आपको लगता है कि जमीन पर आता हुआ कुछ नजर आ रहा है? नहीं, हमें देखें, आता हुआ नजर तो आ गया है, पंजाब के अंदर आ गया है। अगर हम, क्योंकि हम जाहिरी बात है सिंध के हैं, हम कराची के रहने वाले हैं, हम इसको सिंध में देखना चाहते हैं और सिंध में भी आता हुआ नजर आएगा, और इंशाल्लाह इसका जितना भी इसकी जो फ्रूट है वो आम लोग
جو یہاں پہ رہتا ہے سندھ کے اندر اس کو اس کا ڈیفینیٹلی وہ خواب پورا ہوگا اگر اس پہ پراپر امپلیمنٹ اور اس کو اسٹارٹ زلفی صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ خواب ہی رہ جائے گا یا زمین پر بھی کچھ نظر آئے گا کچھ گھر بھی سستے بنے ہوئے ملیں گے ایک عام آدمی کو ہمارے کیمرہ مین سے لے کے ہمیں تک ہم کون سا جو ہے وہ کسی بنگلے میں رہنے والے کیا بن سکے گا دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے جس نیک نیتی سے پاکستان کے عوام کو سستے گھروں کا خواب دکھایا تھا اس خواب کی تعبیر میں سندھ گورنمنٹ رکاوٹ ہے وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اسکیم پہ عمل درآمد کے لیے سب سے پہلا اور ضروری قدم سندھ گورنمنٹ جب زمین دے ہی نہیں رہی تو آپ گھر کہاں بنائیں گے سندھ گورنمنٹ سندھ میں کہیں زمین نہیں دے رہی ہے وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ایسے موقع پر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں آباد والے لوگوں کو ان لوگوں نے ایک جگہ پر سندھ گورنمنٹ سے ایک قدم آگے جا کر ہمیشہ اپنی پیشکشیں کی ہیں جس وقت بات آئی تھی کراچی میں مخدوش اور خطرناک عمارتوں کی اس وقت آباد نے سندھ گورنمنٹ کو آفر دی کہ ہمیں زمین دو ہم ان کو بسا کے دیتے ہیں آج بھی انہوں نے آباد والوں نے سندھ گورنمنٹ سے کہا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کے لیے نہیں دیتے ہو تو آپ اپنی اسکیم کے لیے ہمیں زمین دے دو ہم سستے گھر بنا کے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میرے بھائی کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے کوئی ان کی بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے میں ہنس اس لیے رہا تھا جب جنید بھائی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے KPK میں PTI کی حکومت ہے وہاں یہ خواب پورے ہو رہے ہیں سندھ میں یہ خواب پورے نہیں ہو رہے ہیں آپ کی سندھ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس شہر سے آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں آپ کو 6 مہینے پہلے آپ کے پروگرام میں سابق چیئرمین محسن شیخانی نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب تک کچی آبادیوں میں غیر قانونی تعمیرات نہیں رکیں گی کراچی میں جرائم کی شرح نہیں رکے گی آج وہ وقت دوبارہ آ گیا جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے جو بات فیاض الیاس صاحب نے کہی کہ غیر قانونی تعمیرات پورے شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں کوئی آدمی اپنا نقشہ پاس کرانے کے لیے بلڈنگ کنٹرول کے دروازے پہ جا ہی نہیں رہا ہے نتیجہ کیا نکلا بلڈنگ کنٹرول آج تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا عدم ادائیگی کی وجہ سے آج انٹرنیٹ بند ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وہ آدمی جہاں ہم نے آٹومیشن پہ جانا ہے وہاں انٹرنیٹ ہی بند ہے چلے کچھ آگے کی طرف تو گئے کہ انٹرنیٹ بند کروا لیا تاکہ آٹومیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے ناظرین جو کچھ بھی ہونا چاہیے ملکی مفاد میں ہونا چاہیے اور خاص طور پر اگر قانونی تعمیرات کو عام نہیں کیا جائے گا قانونی تعمیرات کو راستہ نہیں دیا جائے گا تو پھر غیر قانونی تعمیرات خمیوں کی طرح مشروم گروتھ کی طرح شہر میں نظر آئیں گی کہ پھر جس کے اوپر جو ہے وہ ہم تمام لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے کبھی گٹر کا پانی ہوگا کبھی گھروں کے نلکے کے اندر پانی موجود نہیں ہوگا ایک دفعہ پھر کہ جو کچھ بھی ہو اس ملک کے لیے ہو اس ملک کی تعمیر کے لیے ہو اس کے اندر ہمیں سب کو ساتھ دینا ہوگا ساتھ دینا چاہیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اگلے پروگرام تک لے آ دیجیے اللہ حافظ